अक्सा, कभी घर को भी देख लिया करो। मैं एक दिन घर पे नहीं होती तो तुम्हारे ये चरिंद परिंद पूरे घर का हाशर नशर कर देते हैं। वो अपनी बिल्ली गोद में लिए उसके साथ खेल रही थी कि अम्मी घर में दाखिल हुई। अपनी चादर उतार कर उन्होंने सोफे पर समेट कर रखी और अक्सा को कूड़ा, देख लूंगी, लेकिन आप किधर से आ रही है पहले ये तो बता दे। वो मसरूफ से अंदाज में सवाल करने लगी, क्योंकि बिल्ली जो गोद में थी और उसके होते हुए वो हमेशा यही तो करती थी। तुम्हारी फूफो की तरफ ही गई थी, मारिया का रिश्ता आया था तो कह रही थी कि मैं भी मेहमानों में बैठूं। कोई मशवरा देना पड़ जाता है कि कैसे लोग हैं, जांच परख भी तो ज़रूरी है ना। अम्मी के जवाब पर वो हैरान हुई। उसे तो इल्म ही नहीं था कि कल ही मारिया से बात हुई थी, उसने भी जिक्र नहीं किया था। इतनी क्या जल्दी है, मुझे तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। फूफू को शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? मारिया तो मुझसे 1 साल बड़ी है। अक्सर को एक साथ कई एतराज़ात हुए। लड़कियों की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। वैसे भी मारिया को पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी तो थी नहीं, तो आपा ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए। घर बैठे बैठे भी क्या ही कर रही थी, अपना घर बसा ले, वहाँ मसरूफ रहेगी। अम्मी की बात उसे खास पसंद नहीं आई थी। पता नहीं हमारे खानदान में लड़कियों को इतनी जल्दी शादी करने पर क्यों उकसाया जाता है। कम से कम इंसान को कुछ तो आज़ादी से अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के, चंद लम्हात गुजारने का इख्तियार रखे। वो मुंह बनाने लगी, अगर तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी ना होती तो मैं भी अब तक तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर चुकी होती, लेकिन अब जब तक तुम पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि फिर आगे से ससुराली शादी को जल्दी मचा देते हैं कि लड़की रुखसत करे। जब तक तुम ये साल मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक मैं खामोश हूँ। उसके बाद इरादा है कि अगर अच्छा रिश्ता नज़र आ जाता है तो फिर सोचूंगी। अम्मी उसे इस आग में लपेट लेने वाली थी, इसे जानकर वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। बिल्ली को गोद से उतारकर सोफे पर बैठाया। कम से कम मेरी ज़ात को तो इन मामलों से दूर रखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बली का बकरा बनने की। उसे चिढ़कर जवाब दिया, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा तुम्हें दिलचस्पी है या नहीं। फिलहाल जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। और ये लॉन में जितना भी तुम्हारे परिंदों ने और इस बिल्ली ने गंद मचा रखा है ना, पौधों के गमले इधर उधर हुए पड़े हैं और फूल भी पूरे लान में तोड़कर बिखेर रखे हैं, इनको समेटो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ना हो कि अभी से तुम्हें रुखसत करके उनके साथ ही रवाना कर दो। अम्मी फौरन गुस्से में आ गई थी। वो खफकी से उन्हें देखने लगी। आप भी फूफो बनती जा रही हैं, ये नहीं कि इकलौती बेटी हूँ, कम से कम थोड़ी तो मोहब्बत से पेश आए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप जितना भी मुझे डांट टपट, लेकिन मोहब्बत तो मुझसे ही बहुत करती है। अक्सर ने अम्मी के गले में बाहें डालते हुए मोहब्बत जतानी चाहिए। जानती हूँ मैं जो मक्खन तुम मुझे लगा रही हो, अभी के लिए जितना कहा है ना उस पर अमल दरामद कर दो, वरना फिर मुझे ये मोहब्बत तुम्हें सूद समेत वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी खासी झिड़क के साथ जूतियां भी खानी होंगी। अम्मी ने उसके बाजू हटाते हुए संजीदगी से जवाब दिया, हालांकि वो लब दबाए मुस्कुराहट रोक रही थी। अक्सर की बात ठीक थी, वो अपनी बेटी से मोहब्बत भी बहुत करती थी। अच्छा भाई जा रही हूँ, आप तो डांटना ही शुरू हो जाती हैं, यही नहीं धमकाती भी हैं। वो अपने बाल झल्लाती अम्मी के लिए पानी लाने के लिए बावर्ची खाने की जानिब चली गई। उसके बाद उसने लॉन की सफाई भी करनी थी। सुना है तुम्हारा रिश्ता है, और यही नहीं वो तो रिश्ते पर रजामंद भी है। ये मुझे लाइलम रखकर कौन कौन से इरादे तय किए जा रहे हैं, आखिर बताया तो जाए, और ना मैं धरना देना है मैंने। वो शाम को पप्पो के घर चली आई थी और दोनों पप्पो जात को दबोच दिया था। मारिया का क्लास फेलो है, वो कॉलेज के बाद से उसे पसंद करता था। घर का नाम पता उसे मालूम था तो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दिया। अम्मी को भी लड़के वाले अच्छे खासे घर से खाते पीते मालूम हो रहे थे, तो कुछ हद तक रजामंद है। बाकी भाई से मशवरा करके रिश्ता तय करेंगे ना। आलिया ने मारिया को देखते तफसीलन जवाब दिया। उसकी नजरों में चमक थी जो कि शरारत अमीज थी। तभी मैं सोचूं कि अचानक आनन फानन किसी रिश्ते के लिए वो रजामंद तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और चल रही है। मोहब्बत के मामला तय हो रहे हैं और मैं अनजान हूँ। अक्सर ने मुस्कुराकर मारिया को टोका दिया, तुम भी सोचो शादी का, तुम क्यों नहीं करती? अच्छी बात है इंसान बर वक्त शादी करके अपना घर का हो जाए। मारिया ने अपना आप बचाने के लिए अक्सर की जानिब तोपों का रुख किया।
اور بوڑھی عورتوں کی مانند مشورہ بھی دیا، میں کیوں شادی کروں؟ تم کافی ہو نا خود کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے، ہاں میں بھی شروع ہو جاؤں، کم از کم 3-4 سال تک تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے آج امی کے ذہن میں بھی نشی کر دی ہے۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا کہ کیا علم میرے اور بات تمہارا ہی نمبر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ ماریا نے ہنستے اسے چھیڑا، اپنے منہ سے اچھے اچھے الفاظ نکالو، کبھی کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، تمہاری زبان کے جوہر مجھے مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اسے ٹوکا، قبولیت کے وقت کا تو علم نہیں، لیکن ممانی جان نے ارادہ ضرور کر رکھا ہے کہ تمہارا کہیں نہ کہیں رشتہ تو ضرور طے کریں گی، خواہ وہ جلدی ہو یا پھر کچھ وقت لگے۔ اگلی مرتبہ عالیہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی کیونکہ وہ حیران ہوئی، امی نے اسے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، لیکن امی نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، تم لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو تاکہ مجھے ڈرا سکو۔ وہ سنجیدگی سے سوال کرنے لگی کیونکہ اب معاملہ اس کا تھا۔ ہم مذاق کیوں کرنے لگے بلا؟ یقین نہیں تو اپنی پھپھو سے پوچھ لو۔ عالیہ نے اپنی امی کا ذکر کیا۔ بہرحال جو بھی ہے، جب تک میں نہیں چاہوں گی امی کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی، اگر کیا بھی تو میں انکار کر دوں گی۔ فی الوقت تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری دوست کی سالگرہ ہے اور میں کوئی نیا سوٹ پہن کر جانا چاہتی ہوں، تو کون سا سوٹ لینا چاہیے؟ اکثر نے لاپرواہی سے کہتے بات بدل دی، کیونکہ اگر ابھی وہ اس بات کو سوچنے بیٹھ جاتی تو بلا وجہ خود پر پریشانی حاوی کرنے والی بات تھی۔ کوئی سا بھی لے لو یار، آج کل تو بڑے اچھے اچھے سوٹ مل رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں ماریا کا آتشی رنگ کا سوٹ پہن لو جو اس نے پچھلے ماہ ہی لیا تھا، ایک بار بھی نہیں پہنا، بس سلوا کر الماری میں لٹکا دیا ہے، شو پیس کی صورت میں رکھا جائے تاکہ۔ عالیہ نے مشورہ دیا، ہاں اس کو تو آتشی رنگ کا سوٹ بہت زیادہ پسند تھا۔ ماریا نے بتایا، کیونکہ اس پر اکثر کی بحث ہو جانی تھی، لیکن تب تو تمہیں بڑا پسند تھا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں پہنا، تب تو تم کسی کو نہیں دینا چاہتی تھی، اب نہ پہننے کی وجہ پوچھ سکتے ہو؟ اکثر نے یاد آنے پر فوراً سے کہا، کیونکہ 1 ماہ پہلے ہی ماریا نے وہ سوٹ لیا تھا اور سلوا کر اسے دکھاتی بھی رہی تھی، لیکن کسی خاص موقع پر یا ایسے بھی ویسے بزنس ابتر نہیں کیا تھا، جبکہ وہ خود اکثر کو بے حد پسند آیا تھا۔ مجھے وہ رنگ نہیں پسند آیا تو پھر میں نے نہیں پہنا، ماریا نے جواب دیا۔ اسی لمحے لاؤنج میں عاشر چلایا، بھائی آپ آ گئے، کیا بنا نوکری کا؟ انٹرویو کیسا رہا آپ کا؟ بھائی کو دیکھتے ہوئے ماریا نے جھٹ سے سوالات کیے، پتہ نہیں کیسا ہوا، امی کہاں ہے؟ اسے چڑ کر جواب دیا اور امی کے بارے میں پوچھا، وہ تو کمرے میں لیٹی ہیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ بنڈی بنی ہوئی ہے۔ اب کی مرتبہ عالیہ نے جواب دیتے کھانے کے بارے میں پوچھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جب دل ہوا کھا لوں گا۔ وہ انہی قدموں سے واپس بیٹھ گیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ آج سے تو پہلے کبھی اس رویے میں بات نہیں کی، اس قدر اکھڑے لہجے میں جواب دے رہے ہیں جسے زبردستی جواب لینے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ اکثر نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی نوکری ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی خاص مل بھی نہیں رہی، روز انٹرویو دینے جاتے ہیں اور انکار ہو جاتا ہے، شاید اسی وجہ سے موڈ خراب ہوگا۔ انسان بار بار کوشش کرے اور ہمیشہ رد ہو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے نا، موڈ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ ماریا نے دھیرے دھیرے جملہ مکمل کیا اور اپنے بھائی کی کیفیت سمجھتے ہوئے بتایا، تو اس میں تم دونوں کا کیا قصور ہے جو اس طرح مخاطب ہو رہے ہیں؟ نوکری تم دونوں کے ساتھ میں تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے چاہا تو کہیں نہ کہیں تو اچھی نوکری مل ہی جائے گی، امید اچھی رکھیں، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، امید پر تو دنیا کام ہے، یوں مایوسی میں سرد لہجہ رکھ لینے سے تو کچھ نہیں حاصل ہونے والا نا۔ اکثر کو جانے کہ وہ عاشر کا اپنی بہنوں سے یوں مخاطب ہونا ناگوار گزرا، سو وہ منہ پر ہی اعتراض کر گئی، کوئی بات نہیں یار، ایسے اکثر ہو جاتا ہے، میں ذرا بھائی کو دیکھتی ہوں، تم دونوں بات کرو، ماریا تمہیں کپڑے بھی نکال دے گی۔ آج بھی نرمی سے کہہ کر وہاں سے اٹھی، میں چلتی ہوں، کل آ کر کپڑے لے جاؤں گی، ویسے بھی سالگرہ تو اس کی پرسوں ہی ہے تو اتنی بھی جلدی نہیں ہے، تم دونوں آرام کرو اور اپنے بھائی کو کھانا وغیرہ دے دو۔ اکثر کا موڈ جانے کیوں خراب ہو چکا تھا، وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر لیے اور عالیہ کی ہمراہی لاؤنج سے نکل کر گھر کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اکثر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس کے بابا بیرون ملک میں نوکری کر رہے تھے، جبکہ عاشر
اور اس کی جڑواں بہنیں ماریا اور عالیہ اپنے والد کی وفات کے بعد ماموں کے پاس چلے آئے۔ جائیداد میں سے اقصیٰ کے بابا نے اپنی بہن کو حصہ دے کر عاشر لوگوں کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ہی گھر بنوا لیا تھا۔ اقصیٰ کی ماریا اور عالیہ سے بے حد دوستی تھی، جبکہ عاشر سے وہ برائے نام ہی گفتگو کرتی تھی۔ تمہاری پھوپھو بلا رہی تھی، فون کیا ہے؟ ماریا اور عالیہ اپنے چاچو کے گھر گئی ہوئی ہیں، شاید کوئی کام ہوگا، ناشتہ وغیرہ کر لو تو چکر لگانا، میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اکثر صبح 11 بجے اٹھی تو امی نے اسے آگاہ کرتے ہوئے جائے نماز اٹھائی۔ آپ چلی جاتی نا، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ ویسے بھی پھوپھو کی عقابی نظریں پتہ نہیں مجھ میں کیا ہی کھوجتی رہتی ہیں، جب بھی جاتی ہوں تو ایسے دیکھتی ہیں جیسے میں کوئی عجیب عجوبہ ہوں۔ اکثر کی اپنی پھوپھو سے خاص نہیں بنتی تھی، جانے کیوں شروع سے ہی وہ ان سے ڈرتی تھی، جس کے باعث اسے پھوپھو کا دیکھنا بھی تعجب میں مبتلا کر دیتا تھا یا پھر وہ الجھنے لگتی تھی۔ سو ابھی بھی اس نے فوراً سے انکار کیا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ تمہیں بلا رہی ہیں تو تم ہی جاؤ، کچھ نہیں کہتی تمہیں، تم بھی بلا وجہ ہی ڈرتی رہتی ہو، اتنا تو وہ محبت کرتی ہے تم سے، اس کے باوجود جانے مسئلہ کیا ہے، 100 اعتراضات لاکھ ہوتے ہیں تمہیں۔ امی نے اسے جھڑکا تو منہ بنانے لگی، جبکہ وہ نماز کی نیت باندھ چکی تھی۔ اقصیٰ کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے ناشتہ کریں یا پھر پھوپھو کی طرف حاضری لگوائے۔ بالآخر طے یہ ہوا کہ پہلے بات سن لینا زیادہ بہتر ہے۔ سو دوپٹہ سر پر لپیٹتی گھر سے نکل آئی۔ پھوپھو کے گھر میں داخل ہوتے وہ سامنے ہی لان میں بیٹھے عاشر سے بات کر رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ سر پر جا پہنچتے اس نے سلام کی بات پوچھا۔ ہاں میں نے بلایا تھا، ماریا اور عالیہ تو اپنی چچا کی طرف گئی ہوئے، میں نے سالن بنا لیا تھا لیکن اب میرا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، چولہے کے آگے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، عاشر کو روٹی بنا دو۔ پھوپھو نے تفصیلی جواب دیتے اسے کہا، میں روٹی بنا لیتی ہوں، آپ کے لیے بھی کچھ بنا دو؟ اکثر نے سر ہلاتے ہوئے ان کی بات سنی اور پھر سوال کیا، نہیں مجھے نہیں کھانی، تم روٹی بنا لو تو بعد میں بس ایک کپ چائے بنا دینا، میں وہ دوا لے کر سو جاؤں گی تو شاید کچھ افاقہ ہو، میرا سر بھی پھٹ رہا ہے۔ وہ اپنے سر مسلتی ہوئی بولی۔ عاشر سارے معاملے میں خاموش بیٹھا تھا، فوراً بولا، امی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، کیوں کہہ رہ کر تکلیف سے دوچار ہو رہی ہیں؟ ایسے تو خود کو جان بوجھ کر تکلیف دینے کے زمرے میں ہی آتا ہے نا یہ۔ بیٹی کی بات سن کر پھوپھو مسکرائی، جبکہ اقصیٰ ماں بیٹی کی گفتگو کو نظر انداز کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی اور جلدی سے فریج میں سے آٹا نکالا۔ چولہا جلا کر اس نے 2 روٹیاں بنائی اور اس کے ساتھ ہی پھوپھو کے لیے چائے کا پانی بھی چولہے پر چڑھا دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں روٹی تیار ہو چکی تھی اور پھر چائے بھی بن چکی تھی۔ ٹرے میں سالن، روٹی اور سلاد لے کر وہ باہر آئی تو عاشر پھوپھو کا سر دبا رہا تھا۔ اسے سامنے میز پر ٹرے رکھی اور عاشر کے قریب چکنے پر اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اقصیٰ کے نتنوں سے ٹکرائی تو دل بے کیا ٹھڑکا۔ اوپر سے چندہ میں پہلے ہی صحیح عاشر کے بے حد قریب ہوئی تھی۔ جیتی رہو، خدا تمہیں سلامت رکھے، خوش رہو۔ پھوپھو اس کی تعریف کرتے دعائیں دینے لگی۔ میں چلتی ہوں پھوپھو پہ۔ وہ جانے لگی، رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے، یہی کھانا کھا لو، تمہارا پسندیدہ چکن کڑھائی بنایا ہوا ہے، تمہیں تو بہت پسند ہے نا۔ پھوپھو نے اسے کھانے پر اصرار کیا۔ پھوپھو میں زر کھا کر آئی ہوں، گھر جا کر کچھ نوٹ بنانے وہ بناؤں گی۔ وہ جواب دے کر جانے کے لیے مڑی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے کوئی کھانا وانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ ناشتہ بھی نہیں کیا۔ عاشر جو کھانا کھانے میں مشغول تھا جھٹ سے بولا۔ اقصیٰ اس کی بات پر تعجب میں مبتلا ہوئی اور فوراً سے عاشر کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا آپس میں تصادم ہوا۔ وہ ان کی نظروں میں چند میں بھی نہ دیکھ پائی تھی، عجیب رنگوں پیما رقصہ تھے۔ اقصیٰ نے سر جھکا لیا۔ آپ کو کیسے معلوم میں نے ناشتہ تک نہیں کیا؟ اقصیٰ پوچھے بنا نہ رہ پائی، میں جانتا ہوں، آخر کو ماموں ذات ہوں، انسان کی عادتوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ عاشر مسکرا رہا تھا، گویا چھیڑا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کھانا کھا کر ہی آئی ہوں، آپ کو بلا وجہ نجومی بننے کا شوق ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں آپس میں مت الجھو۔ اقصیٰ، ماری نے تمہارے لیے کپڑے نکال کر رکھے تھے، شاید تمہاری کسی دوست کی سالگرہ ہے، وہاں پر پہن کر جانے کے لیے، ماری کے کمرے میں پڑے ہیں، جاؤ جا کر لے آؤ، وہ مجھے بتا کر گئی تھی۔ پھوپھو نے اچانک ہی یاد آنے پر اسے اطلاع دی اور وہ سر ہلاتی فوراً سے ماریا کے کمرے کی جانب چلی گئی۔
کپڑوں کا بیگ اٹھایا اور انہی قدموں لوٹ کر وہ پھپھو کو خدا حافظ کہتے اپنے گھر روانہ ہو گئی. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ عاشق کو کسے معلوم کہ وہ ناشتہ تک نہیں کر کے آئی. حالانکہ ان دونوں میں بات چیت برائے نام ہی ہوتی تھی، لیکن وہ اس کی عادتوں کے بارے میں بخوبی واقف تھا. یہ بات اقصیٰ کے لیے حیران کن تھی. میں ایک کم سا وہ آج کافی دیر سے کالج پہنچی تھی. رات کی تھکالی اور ماریا کے ساتھ وہ باتوں میں مشغول رہی تھی. رات کے 3 بجے تینوں سوئی تھی کیونکہ اقصیٰ کی دوست کی سالگرہ تھی، جس پہ واپسی پر وہ سیدھا اپنی پھپھو کی طرف ہی چلی آئی تھی. عالیہ اور ماری نے اسے بلایا تھا کہ تصویریں دیکھنا چاہتی ہیں. بہانے سے بلا کر پھر وہ باتوں میں اس قدر مشغول رہی کہ وہیں رات رک گئی. رات دیر تک جاگنے کے بعد صبح اس کی جلدی آنکھ نہیں کھل پائی اور اب کلاس کے باہر کھڑے ہو کر وہ اجازت طلب کرتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ کلاس سخت ترین ٹیچر کی تھی جنہیں وقت کی پابندی بے حد ضروری رہتی تھی. جی آ جائے. کلاس بورڈ پر لکھے ہوئے لیکچرار کی آواز پر چونکی. دیکھا تو عاشر کھڑا تھا. وہ حیران ہوئی. اسی لمحے سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، سو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی. یہ یہاں کیسے آ گیا ہے؟ ہمارے سر کی در ان کی کلاس ہے. وہ بڑبڑائی. ساتھ بیٹھی اس کی کلاس فیلو کو خوبی سنائی دیا. تو نہیں جانتی ہے؟ کلاس فیلو نے سوال کیا. ہاں، یہ میرا کزن ہے. اقصیٰ نے حیرت اور استعجاب کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیا. کافی ہینسم ہے. کلاس فیلو نے تعریف کی. ہینسم کے ساتھ ساتھ نا کھڑوس بھی ہے. یہی نہیں، بہت باتیں سناتا ہے. شکل و صورت پر مت جاؤ. چڑھ کر بولی. تو کوئی بات نہیں، اگر بندہ اتنا حسین ہو تو اس پر اس قسم کی عادتیں تو جچتی ہیں. اکثر کو اس کی باتوں پر الجھن ہونے لگی تھی. اچھا فضول باتیں مت کرو. وہ جو چھو کر بولی تو اس کی آواز قدرے بلند تھی جو سامنے کھڑے عاشر کو بخوبی سنائی دی. کب سے اقصیٰ کو باتوں میں مشغول دیکھ رہا تھا. مس اقصیٰ، اب شاید کلاس میں ہے اور لیکچر چل رہا ہے. سمجھداری کا مظاہرہ کریں گی یا پھر ٹیچر بن کر کلاس سے باہر کرو؟ وہ کافی سنجیدگی سے سر لہجے میں بولا تھا. لیکن سر، آپ کو اقصیٰ کا نام کیسے معلوم؟ کلاس کے ایک شرارتی بچے نے فوراً سے پوچھا. ایسے معاملے میں سبھی ذہین تھے، سو فوراً عاشر گڑبڑا گیا جبکہ اقصیٰ بھی چونک اٹھی تھی. میں نے رجسٹر میں دیکھا تھا. عاشر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا. لیکن آپ نے تو تصویر نہیں دیکھی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ اقصیٰ ہے؟ رجسٹر میں تو صرف نام درج ہوتا ہے نا. دوسری کلاس فیلو نے بھی تفصیلی جواب دیتے حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا. اب سب کو میرا انٹرویو لینا ہے یا پھر پڑھائی کرنی ہے؟ خاموشی سے لیکچر پر توجہ دیں ورنہ سب کو باہر نکال دوں گا. عاشر نے اب کی مرتبہ سب کو جھڑکا اور سب ہی سر جھکا کر بیٹھ گئے جبکہ وہ ابھی بھی حیرت میں مبتلا تھی. زیادہ پریشان مت ہو، میں بتا دیتی ہوں. ہمارے جو لیکچرار تھے نا، ان کی شفٹنگ ہو گئی تھی. وہ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تو تمہارے کزن کو بطور لیکچرار اس کالج میں نوکری ملی ہے. تمہارے آنے سے پہلے انہوں نے اپنا مختصر تعارف دے دیا تھا. ساتھ بیٹھی کلاس فیلو نے اسے سوچوں میں ہلکان ہوتا محسوس کیا تو اس کی حیرانگی کو کافی حد تک کم کر دیا جبکہ وہ ابھی بھی حیران تھی کہ آخر عاشر کو اسی کے کالج میں نوکری کیوں کرنی تھی. جانے دو، جو بھی ہے. کیا کہہ سکتی ہو؟ فی الحال تو لیکچر پر توجہ دینی چاہیے ورنہ دوبارہ باتوں میں مشغول دیکھنے پر پھر باتیں سنائی جائیں گی. اکثر کو عاشر کا بڑی کلاس میں یوں مخاطب کرنا بے حد ناگوار گزرا تھا، لیکن کلاس فیلو پر اپنی کیفیت ظاہر نہیں کر سکتی تھی. سو سر جھٹک کر کتاب نکال اس پر سر چکا لیا. کیا ہوا؟ کافی غصے میں ہو؟ کسی سے جھگڑا کر کے آئی ہو کیا؟ اکثر کالج سے لوٹی تو کافی غصے میں تھی. غصے سے بیگ صوفے پر پٹکا اور دھرام سے وہیں گر گئی. امی کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر انہیں گویا یوں دیکھا جیسے 8واں عجوبہ دیکھ لیا. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ غائب دماغی سے جواب دے کر کچھ سوچنے لگی. بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ بھوک لگی ہے تو کھانا لگاؤ. امی نے پھر سے فکر مندی سے سوال کیا. اکثر بھوک کی وجہ سے وہ شدید تناؤ کا شکار ہو جاتی تھی، لیکن فی الوقت اسے عاشر کا اس کے کالج میں نوکری کرنے پر شدید اعتراض لاحق تھا. اوپر سے اس کی کلاس فیلو کی باتیں اسے مزید تیز دلا چکی تھی. وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور باہر جانے کو پڑی. کہاں جا رہی ہو؟ امی نے گھبرا کر پیچھے سے آواز دی. انہیں بیٹی کے تیور درست معلوم نہیں ہو رہے تھے.
پھپھو کی طرف جا رہی ہوں, تھوڑی دیر تک آتی ہوں. بنا پلٹی امی کو بتا کر وہ پھپھو کے گھر چلی آئی. ماریا لان میں ہی بیٹھی ہوئی تھی, نظر آئی. اکثر اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے تمہارا کوئی بہت بڑا نقصان کر دیا ہو؟ وہ ماریا کو تیکھی نظروں سے گھورتے جا رہی تھی کہ ماریا نے اس سے پوچھا, آج تمہارا بھائی میرے کالج میں لیکچرار بن کر آیا اور کافی روب اور دبدبے سے مجھ سے مخاطب تھا. یہی تک نہیں, پوری کلاس میں مجھ سے بدتمیزی سے پیش آیا. اکثر نے گویا شکایت لگائی. انداز کو ناراضگی والا تھا. ہم بھائی نے بتایا تھا کہ ان کو تمہارے کالج میں نوکری مل گئی ہے, لیکن وہ تم سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے؟ تم نے کچھ کیا تھا کیا, یا پھر کوئی وجہ ہے؟ ماریا نے سر ہلا کر تائید کی اور ساتھ ہی سوال کر ڈالا. اس لمحے عالیہ بھی چلے. معلوم تھا کہ تم اپنے بھائی کی طرفداری کرو گی. رات کو تم لوگوں کے ساتھ مصروف تھی, صبح لیٹ کالج پہنچی, اپنی کلاس والے سے بات ہی کر رہی تھی کہ انہوں نے پوری کلاس کے سامنے مجھے اچھی خاصی سنائی. کم از کم انسان تھوڑا تو لحاظ رکھ سکتا ہے نا. یا پھر تمہارے بھائی کو کسی کا لحاظ رکھنا ہی نہیں آتا, ہمیشہ غصہ ہی کرتے رہتے ہیں. اکثر ابھی تک غصے کے عالم میں تھی. سوچ اٹک کر بولی, تو تم بتا دیتی, اور تمہیں پتا تو ہے کہ کلاس کے وقت کوئی بھی لیکچرار بات کرنے نہیں دیتا, تو مت کرتی. کلاس کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا جن کا علم ہونا چاہیے. علی نے گفتگو میں مداخلت کی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے بھائی کو کسی اور جگہ نوکری نہیں ملی تھی, جو میرا ہی کالج انہیں مل گیا. کہ اور جگہ بھی تو نوکری کر سکتے تھے نا. میرے سر پر مسلط ہونے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور پہلے دن آ کر مجھ پر دہاوا بول کر روب جمایا کیا؟ وہ چڑ رہی تھی عالیہ کی طرفداری پر. ویسے تم میرے بھائی سے تمہیں مسئلہ کیا ہے, وجہ جان سکتی ہو یا نہیں؟ عالیہ نے سنجیدگی سے سوال کیا. ماریا کی بنسبت عاشر سے وہ بےحد محبت تھی, اسے ناگوار گزرا تھا. مجھے تمہارے بھائی سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب پوری کلاس کو جب معلوم ہو جائے گا لیکچرار میرا کزن ہے, تو مجھے مزید سنائیں گے. آج انہوں نے میرا نام لے کر بات کی ہے, اور کلاس کے کتنے اسٹوڈنٹ نے وجہ جاننے کی کوشش کی کہ انہیں میرا نام کیسے معلوم. خود تمہارے بھائی تک گڑبڑا گئے تھے. آگے نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اکثر نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا, تم کالج میں پڑھنے جاتی ہو, لوگوں کو جواب دہ نہیں ہو, سو اس بات کی پرواہ مت کرو, میں دیکھ لوں گا. اور آئندہ کوشش کرنا کہ کلاس میں پر وقت پہنچ جایا کرو, اور نہ ہی کلاس میں کسی قسم کی فضول گفتگو کرو جس پر مجھے مخاطب کر کے جھڑکنا پڑے. جانے کب سے عاشق پیچھے آ کھڑا ہوا اور ان کی گفتگو سن رہا تھا. اکثر نے پلٹ کر اسے دیکھا. چہرے کے تاثرات شدید تناؤ زدہ تھے, جسے وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پائے ہوئے ہو. اور دوسری بات, کلاس میں صرف میں تمہارا لیکچرر ہوں, نہ کہ کزن, تو بہتر ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش مت کرنا. میں اپنے فرض پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا. جیسے باقی کے اسٹوڈنٹس میرے لیے اہم ہے, ویسے ہی تم رہوگی. میں یہ لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میری ماموزاد ہو. عاشر اپنی بات مکمل کر کے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا, جبکہ اکثر اس کے ایسے لبو لہجے پر بلبلا اٹھی تھی. دیکھ رہی ہو اپنے بھائی کو کس قدر سفاکت کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا جس پر یوں سنا گیا ہے. اس نے پلٹ کر پھر سے عالیہ کو جا لیا. ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں, اگر تمہیں وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے تو باقی کے اسٹوڈنٹس کو اعتراض ہوگا, اور وہ یہی سوچیں گے کہ کزن ہونے کے ناطے وہ تمہاری ہر معاملے میں مدد کر رہے ہیں, اور ایسے میں ہر استاد کا غلط تاثر پڑتا ہے. اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو وہ درست بات کر رہے ہیں. عالیہ نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے کب کہا کہ وہ میری طرفداری کرے یا میری کسی معاملے میں مدد کرے. صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے پوری کلاس کے سامنے جھڑکے تو نہیں. تو میری باتوں کو غلط لے رہی ہو اور سمجھنے کی بجائے اپنی بھائی کی چمچا گیری کر رہی ہو. اسے کوفہ زدہ لہجے میں جواب دیا تو وہ دونوں ہی بہنیں اس کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی, جس پر اکثر کو مزید غصہ آ رہا تھا. وہ دونوں اس کا روٹا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی. تم دونوں نا پھاڑ میں جاؤ, دوبارہ نا مجھے اپنی شکل مت دکھانا, ورنہ منہ توڑ دوں گی. اکثر غصے سے کہہ کر وہاں سے نکل آئی. انہوں نے پیچھے سے آوازیں دے کر اسے روکنا چاہا, مگر اس نے ایک نہیں سنی. جانتی تھی وہ اس لمحے شدید غصے کا شکار ہے. کسی بھی قسم کی بات ہوگی تو اس پر زج ہوتی رہے گی,
اور بات کو نہیں سمجھے گی. کیا ہوا ہے؟ آج کل تم پھپھو کی طرف نہیں جا رہی ہو؟ ماریا اور عالیہ دونوں تمہارا پوچھ رہی تھی. آج اتوار تھا. عموماً وہ اتوار کے دن پھپھو کی طرف چلی جاتی تھی، لیکن جب سے عاشر اور اس کی بہنوں سے وہ الجھ کر آئی تھی اس کے بعد اس نے پھپھو کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا تھا. صبح سے اور بیزاری سے پورے گھر میں گھوم رہی تھی، کیونکہ دل تھا کہ ادھر جانے پر بضد تھا، جبکہ انا کو گوارا نہیں تھا کہ ہو جائے. حالانکہ ان دونوں بہنوں نے لاتعداد میسیجز کی تھے، کالز بھی کی تھی، جنہیں وہ پچھلے 3-4 دنوں سے نظر انداز کی ہوئی تھی. لیکن آج امی بہور اس کی حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہی تھی. انہوں نے فوراً سوال کر دیا، کیوں؟ وہاں جانا ضروری ہے؟ اسے تنگ کر پوچھا. ان کے بنا تم رہ نہیں سکتی اور اب جا ہی نہیں رہی. امی کی حیرت بجا تھی. کبھی کبھار انسان کو اپنے گھر میں بھی رہنا چاہیے، دوسروں کے گھر میں مسلسل چکر نہیں کاٹے جاتے. وہ کوفت سے جواب دے کر فریج سے آئس کریم کا ڈبہ نکالنے لگی. ڈبے نکال کر اسے کاؤنٹر پر رکھا اور باؤل میں آئس کریم نکالی. اس لمحے جس قدر دل جلا ہوا تھا اسے آئس کریم سے ہی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی. کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ عالیہ نے کچھ کہا یا پھر ماریا نے؟ پھوپھو سے تو تم برائے نام ہی گفتگو کرتی ہو. امی نے حیرت سے پوچھتے اپنی سوچ کے گوڑے دہرائے. بلا وجہ ان کی بیٹی کوئی سرتیچا نہیں اپناتی تھی. آج سے قبل کبھی بھی ایسے نہیں بولتی تھی. بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. ایسا کوئی بات نہیں ہے، میرا ان سے کیا تعلق جس پر میں لڑائی جھگڑا کر سکوں؟ بس اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہو. اب آپ کو اعتراض ہے تو بتا دیں، میں گھر تک محدود ہو جاتی ہوں. وہ سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی اور امی کو مزید حیرانی ہوئی. بہرحال جو بھی مسئلہ ہے دونوں سے سلجھا لو، کیونکہ اگلے مہینے ماریا کی شادی ہے اور وہ دونوں اسی لیے تو تمہارا پوچھ رہی تھی. تمہاری پھپھو بھی تعجب میں مبتلا ہے، کہہ رہی تھی کہ اکلوتی بھتیجی ہے اور ابھی تک چکر نہیں لگایا. ماریا دوست ہے، اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، نہ کوئی مبارکباد دی ہے. حالانکہ سارا دن بیٹھی تو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. امی نے اسے رشتہ طے ہونے کے متعلق بتایا اور پھپھو کے ان انگنت گلے شکوے بھی اس کے گوش گزار کیے. اتنی جلدی کیا تھی پھپھو کو؟ شادی بھی طے کر دی؟ وہ حیران ہو کر پوچھ بیٹھی، جبکہ ادراک ہوا تھا کہ ان دونوں نے اسے بے حد میسیجز اور کالز اسی سلسلے میں کیے تھے، جن کا اکثر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. یہ رشتہ اچھا تھا. تمہاری پھپھو نے بچوں کی شادی کی تیاری تو بہت پہلے ہی تھوڑی تھوڑی بہت کر رکھی تھی، تو اتنا جھجھٹ نہیں ہوگا نا. امی نے بردباری سے جواب دیا، تم چلی جانا نا، ایسے منہ نہیں بنایا کرتے. وہ بنا جواب دیا آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی. تو امی نے پھر سے سمجھانا چاہا، چونکہ وہ دل ہی دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ 1-2 دن میں چکر لگا لے. وہ بھی پھپھو کی وجہ سے، وگرنہ عالیہ اور ماریا سے تو وہ شدید ناراض تھی. تمہارے کزن کا رشتہ کہیں ہو چکا ہے یا نہیں؟ اکثر کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کی کلاس فیلو نے پکار کر سوال کیا، جس پر وہ سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی. کیوں؟ کس لیے پوچھ رہی ہو؟ اکثر نے بیزاری سے پوچھا. جانتی تھی کہ اب کوئی اوٹ پٹانگ باتیں ہی ہونے والی ہیں، کیونکہ اگر تمہارے کزن کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تو میری بات چیت بڑھاؤ یار، مجھے یہ بہت پسند آ گیا. وہ ڈٹھائی سے بولی، جبکہ اکثر سن کر ہی حیر زدہ ہو گئی تھی. شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا، لڑکیوں کو اس طرح کی گفتگو زیب نہیں دیتی، اور تمہارے ٹیچر ہیں تو احترام کرنا چاہیے، تاکہ ان کے متعلق اوچھی باتیں. اکثر سنجیدگی سے بولی، حالانکہ جانتی تھی کہ اس نے سمجھنا پھر بھی نہیں ہے. دل پر کس کا زور ہے؟ تمہیں بھی تو کوئی لڑکا پسند ہوگا نا جس سے تمہیں محبت ہوگی. دل ہر کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کب کہاں کوئی پسند آ جائے کیا پتا چلتا ہے. اس کی کلاس والوں کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی. اس لمحے عاشر کا وہاں سے گزر ہوا. میں گھر جا رہا ہوں، چلو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا. یہ بات کالج میں پھیل چکی تھی کہ عاشر اس کا پھپھوزاد ہے، اور اس بات کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلانے والی اکثر کی ہی کلاس فیلو تھی. اکثر نے عاشق کی بات پر سر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے کوئی انوکھی بات کرتی ہو. میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اب چلے جائیں. اسے کلاس فیلو کی موجودگی میں ہی سر جھکائے
धीमे लहजे में इनकार किया। मैं इजाज़त तलब नहीं कर रही, सिर्फ कहा है कि ड्रॉप कर दूंगा। चलो, बहस और मुबासे की कोशिश मत करो। आशिर ने उसका बाजू थामा और अपने हमला लेकर पार्किंग की जानिब बन गया। उस जिसारत पर तंग से फटी पटी नजरों से आशिर की पुश्त दिखती हुई बेहद हैरत में मुब्तला थी, जबकि अक्सर की क्लास वाले भी ये मंजर आंखें फैलाए देखते हैरान थी। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? हाथ छोड़े मेरा, मैं खुद चली जाऊंगी। अक्सर ने अपना बाजू छुड़वाना चाहा। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स मुड़ मुड़ कर ये मंजर देखते ज़ेरे तब मुस्कुरा रहे थे। सबकी नजरों में शरारत थी जिसे अक्सा बखूबी महसूस कर सकती थी। आशिर खामोश से उसे दबोचे हुए बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। आपको शर्म नहीं आ रही? लेकिन शायद अगर आसपास निगाहें दोहरा कर देखें तो लोगों की नजरें हमारे लिए मजाक उड़ाती महसूस हो रही है। कल तक तो आप सब स्टूडेंट्स की तरह मुझे समझते थे, और आज आपने ही कज़न होने की हैसियत से मेरा बाजू थाम रखा है और मुझे ज़बरदस्ती ड्रॉप करने पर बजिद है। अक्सर ने लोगों की नज़रों को महसूस करते हुए काफ़ी गुस्से से कहा था। उसके लहजे में सर्द महरी थी जिसे आशिर ने शिद्दत से महसूस किया, तो वहीं ठटक कर रुक गया। अब अगर पूरे कॉलेज में तुम्हारे क्लास फेलो ने ये बात मशहूर कर ही दी है तो तुम्हें किस चीज़ का डर है? क्लास तक तुम पर कोई मेहरबानी नहीं हो सकती क्या? लेकिन क्लास से बाहर हमारा एक रिश्ता है और इस रिश्ते से मैं तुम्हें ड्रॉप करने का इख्तियार रखता हूँ। आशिर के जवाब पर वो हैरान हुई। लेकिन आज से पहले आपने तो ये हक नहीं इस्तेमाल किया कि आप मेरी फुप्पोजात हैं। मैं काफ़ी अरसे से खुद ही कॉलेज आती जाती हूँ, तो आज इस मेहरबानी की क्या ज़रूरत है? वैसे भी वकूल आपके, अगर आप मुझ पर कोई मेहरबानी करेंगे तो मैं आपकी क्लास फेलो की स्टूडेंट हूँ, तो बाकी स्टूडेंट्स का भी इस मेहरबानी पर फ़र्ज लागू हो जाएगा। अगर आप मुझे घर लेकर जा रहे हो तो क्या सबको घर ड्रॉप करेंगे? और आप मेरे फुप्पोजात हैं, मेरे महरम नहीं है कि धौंस जमाएंगे। अक्सर किसी किस्म का लिहाज करने के मूड में नहीं थी। उसके बाद एक तंज का तीर आशिर पर चलाई जा रही थी, जिस पर वो लाजवाब होकर रह गया था, क्योंकि उसी ने तो ये अपनी बातें अपनी बहनों के सामने की थी। इन बातों की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें एतराज़ है तो आज ममानी से इजाज़त देकर तुम्हें रोज़ वीकेंड ड्रॉप करूँगा। रही महरम की बात, तो दूसरी सूरत में अगला हल भी मेरे पास मौजूद है। मुझे उस पर अमल करने पर तुम उकसा रही हो। आशी ने पहले जवाब देने की बजाय गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे बिठाकर खुद फ्रंट सीट पर आ बैठा। फिर संजीदगी से कहकर गाड़ी स्टार्ट की। कौन सा हल? आप कहना क्या चाहते हैं? ज़रा खुलकर कहें। अक्सर ने हैरत उस तजाब के बायस चौंक कर सवाल किया, जाने वो क्या कहना चाहता था, जिस पर उसका दिल बेख्तियार तरका। ये तो वक्त आने पर समझ जाओगी अक्सा दिल। आशी ने मुस्कुरा कर से देखा। आज उसका नाम पूरा ले रहा था, जबकि वो दिल ही दिल में खौफजदा सी हुई। मजीद बहस और मुबासे में पड़ने के बजाय उसे खामोशी में ही आफियत समझी। सारा रास्ता वो चुपी रही। जब घर के करीब गाड़ी आन रुकी तो उसने गाड़ी से निकलते दरवाज़ा जोर से बंद करके अपनी बेजारी और गम गुस्से का शदीद इजहार किया, जिस पर आशिर उसकी पीठ को घूरता रह गया। अब बस भी कर दो, तुम तो नाराज होकर ही रह गए हो। बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम 2 हफ्तों से हमसे बातचीत बंद किए हुए हो और यहाँ आना तक बंद कर दिया। वो आज फुप्पो की तरफ आई हुई थी। मारिया की बरी का सामान लाया जा रहा था। वो अम्मी के साथ चली आई। मारिया और आलिया के कमरे में आकर भी वो मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी, जिस पर आलिया ने उसके गले में प्यार से बाहें डालते उसे मनाने की कोशिश की। तुम्हारी और भी गज़ल है, उन पर तवज्जो देने की कोशिश करो ना। मुझे क्यों इतनी अहमियत दे रही हो? मेरे होने ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है? जिस कदर तुम दोनों मुझे तंग किए रखती हो ना, इतना तो अम्मी भी नहीं करती। अक्सर ने उसके बाजू हटाने की कोशिश की, लेकिन आलिया की गिरफ्त मजीद मजबूत थी। भले जितनी भी कज़न हो, लेकिन बनती हमारी तुमसे ही है, और तुम भी मुंह बनाकर बैठ गई हो। शादी सर पर है, लेकिन हम तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बात तो सुनी होगी ना कि शादी के मौका पर रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। हमारे रिश्तेदार ना सही, लेकिन मामू की बेटी जरूर नाराज होकर बैठ गई है, जिसको राजी किया जा रहा है कि मुंह फुलाना छोड़कर शादी में अच्छे से शिरकत करे। आपकी मर्तबा मारिया ने मुस्कुराकर उसे छेड़ना चाहा,
उसी लम्हे आशिर हाथों में बैग्स थामे उनके कमरे में आया। भाई देखे ना, ये हमारी बात नहीं सुन रही है, आपकी वजह से नाराज हो गई है और अब तक बात भी नहीं सीधे मुंह कर रही। मारिया ने भाई को देखते शिकायत लगाई तो चौंका। मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या कर दिया? जिस वजह से तुम दोनों से बात नहीं कर रही, वो हैरान होकर पूछ रहा था। उस दिन आपने इसे डांटा था ना हमारे सामने, और फिर हमने भी आपकी तरफदारी कर दी थी, जिसकी वजह से ये हमसे नाराज है। ना हमारे घर आ रही है और ना ही फोन उठाने की जहमत की। आज आकर भी मुंह फैलाए हुए बैठी हुई है। आलिया ने जवाब दिया तो आशिर ने अक्सा को देखा। दोनों की नजरें आपस में टकराई। अक्सा ने फौरन से सर झुका लिया। ये बात उसने भी महसूस की थी कि अक्सा उनके घर नहीं आ रही, लेकिन वजह जानने के बाद वो कतरे हैरत अंगेज तौर पर चौंका था। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम दोनों की दोस्त है, तुम दोनों ही मना सकती हो, मेरी भला कौन सुनेगा? फिलहाल अम्मी ने कहा है कि ये सामान संभाल कर रख लो, बाकी का वो खुद देख लेंगी। आशिर ने लापरवाही से कंधे झुकाए और हाथ में थामे हुए बैग्स वहीं सोफे पर रखकर चला गया। दर हकीकत उसे अक्सा के चेहरे पर छाई नरम खूस की खफकी भा गई थी, जिसे देखने की चाह पे उसके दिल में पनपने लगी थी। इससे कभी दिल बेकाबू हो जाता। आशिर ने फरार हासिल करने में आफियत समझी। तुम लोगों से इंसान क्या ही बात करे, फौरन शिकायती प्रोग्राम शुरू कर लेती हो। अब भला ये बात भी करने की थी? अक्सर ने चिढ़कर पूछा। हाँ तो तुम हमारी बात नहीं सुन रही, जिसकी वजह से तुम नाराज हो, तो उन्हें भी तो बताए ना कि कम से कम मना ही दे। लेकिन भाई भी बेहद बोरिंग है, न जाने उनकी बीवी भी कैसे बर्दाश्त करेगी। मारिया को दो बदो जवाब देते उसे नई फिक्र लाक हुई थी। कर ही लेगी, अगर ना भी किया तो जबरदस्ती बर्दाश्त करवाया जाएगा। पहले तो ये सोचो कि इसका नसीब फूटेगा। अक्सर के लबों से यकलख्त ही जुमला अदा हुआ था। वो तो अम्मी सोच रही हैं, मुकम्मल फैसले के बाद देखा जाएगा, फिर वक्त तुम्हारा मानना जरूरी है। आलिया ने नरमी से कहते उसे देखा। ठीक है भाई, अब तुम दोनों मेरा सर मत खाओ, मान चुकी मैं। अक्सर मुस्कुराकर बोली तो दोनों बहनों ने हंसते हुए उससे दबोच लिया। अब वो जानती थी कि उसके मान जाने पर उन दोनों ने उसे हंसा हंसा कर मुकम्मल तौर पर नाराजगी खत्म करनी थी। अगले आने वाले दिनों में मसरूफियत बढ़ गई थी। एक जानिब अक्सर के टेस्ट हो रहे थे, तो दूसरी जानिब मारिया की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। अल्लाह अल्लाह करके टेस्ट के साथ साथ बलाखिर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हुई और शादी की तारीख तय गई। कल मेहंदी की तकरीब रोनुमा हुई थी और आज मारिया की बारात थी। वो अपना दुपट्टा शानों पर फैलाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी कि किसी कोने से आशिर निकला और उसका बाजू थामकर उसे दीवार के जानिब लगा दिया। अक्सा इस कदर फौरन हमले पर हैरत ज़दा से आशिर को देखकर बौखलाहट का शिकार हुई। क्या हो गया है? हाथ छोड़े मेरा, पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, दिमाग दुरुस्त है क्या आपका? अक्सर ने फौरन अपनी तेजी से धड़कते दिल को काबू में किया, मजबूत लहजे में बोली। छोड़ देता हूँ, पर लेकिन पहले ये तो बता दो कि मेरी बहनों से क्यों नाराज होती? बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है? बात करनी है तो मुझसे करो। देखो, आज तो एक रुखसत होकर जा रही है और तुम हो के उनसे नाराज होकर बैठी हुई थी। आशी ने उसे दीवार से लगा रखा था और फिर संजीदगी से सवाल कर रहा था, जबकि अक्सा उसकी इस कदर जज्बाती घेराव पर हैरान थी। आशिर की निगाहों से उमड़ता जाना पहचाना सा तूफान उसे मजीद कैद करने लगा था। वो तो वक्ती गुस्सा था जो खत्म हो चुका है, सुलह भी हो चुकी है। और आखिरी बात, ये मेरा और उनका मामला था, आप बीच में टांग मत अड़ाए, आपको जरूरत नहीं है। अक्सर ने उसके बाजू को सख्ती से जकड़े पीछे धकेला। उसी लम्हे पर पोस्ट जानिब चली आई और वे मंजर देख नहीं पाई थी, लेकिन यूँ दोनों को बराह रास्त बात करने में मशगूल देख वो चौंक जरूर उठी। क्या कर रहे हो आशिर? मेहमानों में जाकर बैठ जाओ, बारात आने वाली है। उन्होंने बराह रास्त आशिर को मुखातिब किया। कुछ नहीं अम्मी, अक्सर से ये कहना था कि मारिया की रुखसती के साथ साथ ये भी छोड़ने को साथ जाए। वो घबरा जाती है ना, चंद लम्हे ही सही, हौसला तो रहेगा। ये रजामंद है तो आप इसको भेज दीजिएगा। बज़ाहिर तो गड़बड़ाया था, लेकिन फौरन ही संभल कर अम्मी को बताने लगा। अपनी बात मुकम्मल करके आशिर तो वहां से चला गया, जबकि अक्सर सारे मामले में सर झुकाए खड़ी थी। तुम भी ऊपर जाकर देखो कि ब्यूटिशियन ने मारिया को तैयार किया या नहीं, मेहमान आने वाले हैं।
پھپھو اسے دیکھ کر مسکرائی اور وہاں سے مہمانوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اقصیٰ وہیں کھڑی عاشر کو دل ہی دل میں صلواتیں سنانے لگی، جس کی وجہ سے وہ آج تذلیل سے بچتے بچتے رہ گئی تھی۔ اگر پھپھو کو ان کو اس قدر قریب دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا خرچ کرتی۔ تمہاری پھپھو نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اور تمہارے بابا رضامند ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ ماریہ کی شادی کو 2 ماہ بیت چکے تھے، اس کا پھپھو کی جانے کا رجحان کم ہو چکا تھا۔ اب عالیہ ہی اکثر یہاں چلی آتی تھی۔ آج اتوار تھا، وہ لیٹ اٹھی۔ صبح سویرے امی نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کر دیا۔ وہ جھٹکے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پھپھو میرا رشتہ کیسے مانگ سکتی ہے؟ اکثر کو تو گویا سانپ ہی سن گیا، کیونکہ وہ تمہاری پھپھو ہے۔ اپنی بھتیجی کا رشتہ مانگنے میں کیا ہی مذائقہ ہے؟ سچ بتاؤں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا بھلا بچہ ہے، امی نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنی رائے دی۔ تمہارا کیا ارادہ ہے، ہاں کر دیں یا پھر انکار کر دیں؟ ہمارے بابا تو راضی ہیں، اور تمہاری پھپھو کہہ رہی ہیں کہ وہ عاشر سے تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے سسرالی رشتہ داروں میں کچھ لوگ عاشر کو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، جبکہ تمہاری پھپھو پہلے سارے مسئلے کا حل تمہیں بہو بنا کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امی کی حقیقت بتانے پر اسے مزید تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے خاندان کے مسئلوں میں مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے بھائی؟ پھپھو کے بیٹے نے انہیں منع نہیں کیا کیا؟ اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے، اپنے بیٹے کی مرضی جانے بنا مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں کیا؟ اکثر ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں تھی، سو دماغ میں آئے سارے سوال زبان پر لے آئی۔ عاشر اس رشتے پر راضی ہے، اسی لیے تو آپا نے رشتہ مانگا ہے، بس تمہارے ہی جواب کی منتظر ہے۔ اور رشتے داروں میں وہ لوگ آپا کو پسند نہیں ہے نا، انہیں اپنے بچوں کے لیے بہترین انتخاب کرنا ہے، وقول ان کے بھتیجی سے بہتر تو کوئی ہے نہیں۔ امی آج اس پر انکشافات کیے جا رہی تھی، اور عاشر کی رضامندی جاننے کے بعد اسے ادراک ہوا کہ شاید یہی وہ بات تھی جو اس دن عاشر نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہی تھی، جسے بر وقت وہ سمجھ نہیں پائی تھی، اور آج وہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ لیکن امی، میں بھی پڑھ رہی ہوں، تو اتنی جلدی شادی کی کیا وجہ ہے؟ رشتہ طے کر لینے کے بعد شادی بعد میں صحیح۔ اکثر نے فکر مندی سے امی کو دیکھا، حالانکہ جانتی تھی کہ بابا اس رشتے پر رضامند ہے تو پھر اس کا اعتراض کرنا کسی کھاتے میں نہیں آنے والا۔ تمہاری پھپھو نے اس بات پر مکمل تسلی دی ہے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو گی۔ عاشر بھی تو تمہارے کالج میں پروفیسر ہے نا، تو تم اس قسم کی کوئی تمہیں پریشانی بھی لاحق نہیں ہونی۔ اب اگر تم راضی ہو تو پھر میں انہیں شادی کی تیاریوں کے لیے ہاں کر دوں۔ امی نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے پھر سے سوال کیا، کر لیں، جب آپ نے سوچ ہی لیا ہے کہ مجھے رخصت کر کے ہی دم لیں گی تو پھر مجھے کس اعتراض پر آپ ہاتھ مان تھوڑی سکیں گی۔ وہ کہہ کر باورچی خانے کی جانب بڑھی۔ اعتراض کی کوئی اہم وجہ ہوتی تو تمہارا بھی ساتھ دیتی، لیکن عاشر جیسا لڑکا سامنے ہو تو کوئی اعتراض نہیں بنتا نا۔ امی نے مسکرا کر کہا تو بیزاری سے کندھے اچکا کر باورچی خانے میں گھس گئی تاکہ اپنے لیے ناشتہ بنا سکے، لیکن ذہن ابھی تک عاشر اور پھپھو کی اس قدر جلد بازی پر رشتہ طے کرنے پر الجھا ہوا تھا۔ دل میں آیا کہ انکار کر دے یا پھر عاشر سے وجہ جاننے کی کوشش کرے، لیکن مشرقی لڑکیوں والی عزت نفس آڑی آ رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں ہلکان وہ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ آخر کار تم ہماری بھابھی بننے والی ہو، میں نے کہا تھا نا کہ کہیں میرے بعد تمہارا ہی نمبر نہ لگ جائے، اور دیکھو تمہارا نمبر لگ گیا۔ نمبر لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ میرے ہی بھائی کے ساتھ۔ ماریہ شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے کو ہی میں کے چلی آئی تھی، اور آج وہ اقصیٰ کے گھر آئی بیٹھی تھی۔ دونوں مہندی لگوا رہی تھی۔ ماریہ اسے چھیڑنے لگی، یہ تمہاری خالی زبان کا ہی اثر ہے جس نے مجھے پھنسا کے رکھ دیا۔ مجھے تو کوئی یقین ہی نہیں کر رہا کہ میں اس قدر جلد بازی سے رخصت ہو جاؤں گی، لیکن اب بری طرح پھنس گئی ہوں۔ اقصیٰ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور ماریہ کو تیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ ہاں تو ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی تھی نا، تمہاری پڑھائی میں کون سا کسی نے ٹانگ اڑائی ہے؟ بھائی تو خود پروفیسر ہے، روز تمہیں خود لے کر جایا کریں گے۔ ہائے کتنا رومانوی منظر ہوگا، ایک پروفیسر اپنی بیوی کو پڑھا رہا ہوگا اور بیوی کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ تمہیں بھائی کی نظروں میں تم ہمیشہ رہو گی، اور بھائی بھی تمہاری نظروں میں رہیں گے۔
کوئی ڈر خوف لاحق ہی نہیں ہوگا کہ بھائی کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے؟ اگر کالج میں بھی کسی کلاس فیلو سے بات کریں گے تو تمہارے ذرا سا ترچی نظر سے دیکھو گے نا تو وہ گھبرا جایا کریں گے. ہائے مجھے تو سوچ سوچ کر ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے. تمہارے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے ہے نا. ماریا نے تصور میں ہی ایک مسکراتا ہوا لمحہ محسوس کرتے بیان کیا جس پر اقصیٰ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی، اور اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی کلاس فیلو عاشر میں دلچسپی لے رہی تھی اور اس کے لیے اس نے اقصیٰ سے معلومات بھی لینا چاہی تھی. جس قدر تم تیز رفتاری سے بولے جا رہی ہو نا، مجھے تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد تمہیں بہت زیادہ رومانی لمحات میسر ہے. اقصیٰ نے اس کی باتوں کو روکنے کے لیے بات بدلنا چاہی، لیکن تم یہ بات دیکھو کہ کہہ رہی تھی کہ بائی کو جھیلنے والی وہ مشکل جھیلے گی اور ہاتھ چھیڑنے والی تم ہوگی. ماریا کو یک لفظ پرانی بات یاد آئی. اقصیٰ نے جواباً اسے گرا، فی الحال تم دونوں باتوں کو چھوڑو اور مہندی پر فوکس کرو. باتوں میں مصروف ہوتے ادھر ادھر ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہی ہو تو مہندی خراب ہو رہی ہے. عالیہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی ان دونوں کو ہنستے دیکھ سختی سے بولی. ماریا اور اقصیٰ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئی. اگلے دن اقصیٰ کی مہندی تھی جو پورے زور و شور سے منائے گی، اور آج وہ دلہن بنی عروسی لباس میں رخصت ہو کر عاشر کے کمرے کی زینت بنی ہوئی تھی. وہ سر جھکائے عاشر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. جب وہ کمرے میں داخل ہوا، مسز عاشر کیسا لگ رہا ہے آپ کو میری بیوی بن کر؟ عاشر اس کے پہلو میں بیٹھتے گھونگھٹ اٹھا کے مسکرا کر پوچھ رہا تھا. اس کی لہجے پر وہ شریر سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والی چمک. بول کیوں نہیں رہی کہ میں اتنا برا دکھائی دے رہا ہوں کیا؟ اب بتاؤ، میں اختیار رکھتا ہوں تمہیں روز کالج سے پک اینڈ ڈراپ کر سکوں اور مجھے تم سوال جواب بھی نہ کر سکو، کیونکہ ایک شوہر تو اپنی بیوی کو لے کر بھی جا سکتا ہے اور واپس بھی لا سکتا ہے. وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ اقصیٰ نے اس کی بات سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے شادی مجھ سے اس لیے کی تھی کہ آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر سکے اور یہ اختیار حاصل کر سکے؟ وہ بہت تیزی سے بولی تو عاشر نے بے اختیار کہہ لگا. مان گیا بھائی، تم حقیقتاً بہت بے وقوف ہو. شادی کے لیے رضامند تو اس لیے ہوا تھا کہ تم سے محبت ہو گئی تھی اور امی کو بھی بطور بہو تم قبول تھی، تو سونے پر سہاگا والی بات ہو گئی نا، اور یوں میری خواہش پوری ہو گئی. عاشر نے مسکرا کر جواب دیا تو گھبرائی سے اسے دیکھنے لگی. نکاح کے 3 بولوں میں اس قدر طاقت تھی کہ وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی، کیونکہ عاشر اس پر ان گنت باتوں میں مشغول ہو کر اس کی گھبرائی ہوئی کیفیت کو کم کرنے لگا تاکہ وہ پرتکلف ہو جائے. مس اقصیٰ کن خیالوں میں گم ہے؟ آج اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ جمع کروا دیں. اقصیٰ پریشانی سے عاشر حیات کا منہ دیکھنے لگی. پچھلے 1 ہفتے سے اس کے نکاح اور رخصتی کی تکلیف تھی، اس وجہ سے اپنی اسائنمنٹ نہیں بنا پائی تھی. مس اقصیٰ اسائنمنٹ کہاں ہے؟ اسے اقصیٰ کو خاموش پا کر پھر سے سوال کیا. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو. مہندی نکاح پھر رخصتی کے چکر میں مجھے اسائنمنٹ بنانے کا وقت ہی نہیں ملا. اب میں کہاں سے لاؤں گی اسائنمنٹ؟ عاشر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا. مس اقصیٰ نکل جائے کلاس سے. وہ ضبط سے بولا. ایسے کیسے نکل جاؤ؟ پروفیسر شوہر ہونے کا کیا فائدہ جو مجھے کلاس سے ہی باہر نکلنا پڑے؟ ساری کلاس کی سیٹیاں اور عاشر کا بڑھتا ہوا غصہ نظر انداز کیے اقصیٰ نے ببل نکال کر منہ میں ڈالی. پوری کلاس میں یہ بات پھیل چکی تھی اقصیٰ اور عاشر کی شادی ہو چکی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کچھ کہا ہے؟ عاشر لب پیچھے چبا چبا کر بولا. اور شاید آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ شادی کی مصروفیات میں اسائنمنٹ بنانا بھول چکی تھی. سوری، بھولی نہیں تھی، مصروفیات میں اسائنمنٹ بنا نہیں پائی. تو بجائے آپ مجھے باتیں سنائیں، آپ میری وجہ دیکھیں. اور یہ بات تو جانتے نا کہ مصروفیات کس قدر تھی. آخر کا شوہر ہے. وہ دو بدو اسی لہجے میں سنجیدگی سے جواب دینے لگی. پوری کلاس میں پھر سے زوردار کہہ کر رکھا. سر، اگر اقصیٰ کہہ رہی ہے تو اس پر مان جائے. ویسے بھی مصروفیات تو آپ کے ساتھ ہی رہی ہوں گی نا. کلاس کے ایک شریر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا. شٹ اپ، اب مزید کوئی ایک لفظ نہیں سنوں گا. اقصیٰ آپ باہر جائیں اور اسائنمنٹ بنا کر آج ہی جمع کروائیں گی تو ہی کلاس میں آپ کی حاضری ہوگی، ورنہ آج کلاس کے باہر ہی رہنا پڑے گا. عاشر نے اس لڑکی کو سنا کر
پھر سے اقصیٰ کی جانب رخ کیا. وہ اس حکم پر آگ ببولا ہی ہو گئی تھی. لیکن آپ میری وجہ کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کو تو سمجھنا چاہیے نا. وہ سچ ہو کر بولی. شاید آپ کو زبان سے کہے لفظوں پر عمل کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے. مجھے خود ہی کلاس سے باہر کرنا پڑے گا. عاشر نے کہتے ہوئے اقصیٰ کو دبوچا اور اسے کلاس سے باہر جا کر کھڑا کر دیا اور دروازہ بند کر دیا. اقصیٰ کو بند دروازہ منہ چڑھانے لگا. سب بس بھی کر دو، کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ اگر پوری کلاس کے سامنے تمہیں توجہ دوں گا تو پھر میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے نا. ایسے ڈانٹ دیا تھا جس پر تم منہ بنا کر یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو. اکثر چھٹی کے بعد سیدھا اپنے گھر چلے آئی تھی اور وہ عاشر سے بے حد ناراض تھی، جبکہ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا. میں کیوں آپ کی بات سنوں؟ ہمیشہ آپ ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ مصروفیات کی وجہ سے میں نے اسائنمنٹ نہیں بنائی. اس کے باوجود مجھے اتنی باتیں سنائی. یہی نہیں، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کلاس سے باہر نکال دیا. پوری کلاس مجھ پر ہنس رہی تھی. وہ غصے سے بولی. بولتے بولتے اس کا سانس پھول چکا تھا. کلاس ہنس تو رہی تھی لیکن تمہاری ایک دوست کو یہ منظر خاص باہر نہیں تھا. عاشر نے کہتے اکثر کی کلاس فلو کا ذکر کیا جو عاشر میں دلچسپی لے رہی تھی. خبردار جو اس نے آپ نے بات کرنے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا نہ کوئی ہوگا نہیں. وہ تو شروع سے یہی چاہتی ہے کہ میں آپ کی بات اس سے کرواؤں. کہتی تھی کہ آپ بہت ہینڈسم ہے. منہ نوچ لوں گی میں اس کا اگر دوبارہ اس نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو. وہ غصے میں وہ ناراضگی بھول کر اسے بات کرنے سے روکنے لگی تھی، جس پر عاشق بے اختیار ہنسا. اکثر کو اپنی جلد بازی پر غصہ آیا. اب جھٹ سے وہ سر جھکا گئی تھی. شرم سے ہتھیلیوں میں نمی دھر آئی تھی. اچھا نہیں کرتا بات، لیکن اب مان تو جاؤ نا پلیز. ہمیں گھر جانا چاہیے نا، کیونکہ ممانی کو بھی تم تنگ کر رہی ہو. وہ بھی پریشان ہو رہی ہوں گی نا کہ نہ جانے بیٹی کیوں ناراض ہو گئی ہے. عاشق نے اسے منانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے مان جاؤں گی، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے. اسے شرط رکھی. آئس کریم چھوڑو، تمہیں میں رات کو ڈنر بھی کرواؤں گا، بس تم گھر چلو. عاشق نے مسکرا کر کہا تو اکثر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی. دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلے آئے. ناراضگی ختم ہو گئی تھی. محبت کی راہ پر چلنا آسان ہو گیا تھا.